कमा बारक इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन नबी की क्लास में आज हम लोगों ने टाइम लाइन तो फिनिश कर ली है, लेकिन हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खादिम थे वो वाला टॉपिक चल रहा है। तो हमने पिछली क्लास में हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को पढ़ा, और सेकंड कौन से थे? हजरत रबिया बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हा को पढ़ा, रदियल्लाहु ताला अन्हु को पढ़ा, और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु को पढ़ा। ठीक है। आज हम लोग दो सहाबी पढ़ेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक तो है हजरत असला बिन शरीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। असला अलिफ सीन लाम आयन बिन शरीक। और सेकंड है हजरत बिलाल बिन रबाह रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको हम हजरत बिलाल के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनका, कि वो खादिम थे। सबसे पहले तो उनके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए कि खादिम थे। हजरत असला बिन शरीक रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिमों में से एक खादिम हजरत असला बिन शरीक बिन औफ अल आरजी रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। इनका नाम मैमून बिन साबाज रदियल्लाहु ताला अन्हु था। रबी बिन बदर हज़रत असला से नकल करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में जाया करता था। यानी वो क्या खिदमत करते थे, क्यों खादिम का उनको मकाम मिला हुआ है। सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम तो सभी हैं, सहाबा तो सब हैं, लेकिन जो खादिम हैं वो क्या खिदमत करते थे, तो ये बता रहे हैं। इनका नाम जो है, अगर आप लिखना चाहें तो मैमून बिन संबाज रदियल्लाहु ताला अन्हु था। तो इनके बारे में बताया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में जाया करते थे। हज़रत असला बिन शरीक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक सफ़र में हमने एक जगह रात को पड़ाव डाला और सुबह सवेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच का हुक्म दिया। तो मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जनाबत लाहक हो गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश हो गए। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तयम्मुम की आयत लेकर उतरे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए असला, उठो और तयम्मुम करो। मैं उठा, तयम्मुम किया और नमाज पढ़ी। जब हम आगे बढ़े तो एक जगह पानी नजर आया। फरमाया, ए असला, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी अब नजर आ गया है तो गुस्ल कर लो। रसूल हज़रत असला रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तयम्मुम करके दिखाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ज़मीन पर हाथ मारे, फिर उनको झाड़ कर चेहरे पर मसा किया, फिर दोबारा ज़मीन पर मार कर झाड़ा और अपने बाजुओं पर मसा किया, दाएं से बाएं पर और बाएं से दाएं पर, और हाथ के ऊपर नीचे दोनों तरफ से। ये जो है, ये हज़रत असला बिन शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का छोटा सा इंट्रोडक्शन है। लेकिन इन इन सहाबी का नाम, मतलब मैंने कभी नहीं सुना था। जब मैंने किताबों में पढ़ा होगा, मगर जिस तरह हमें दूसरे हज़रत अनस बिन मालिक या हज़रत अबू हुरैरा या हज़रत जाबिर या दूसरे नाम याद हैं, हज़रत बिलाल, उस तरह से मुझे कभी याद नहीं था। लेकिन जब सीरतुन नबी पढ़ती होंगी तब मैंने पढ़ा होगा। मुझे इस बात से आप लोगों को ये बताने का मौका मिल गया, इन सहाबी की बात बता के, कि जब मैंने तालीमुल इस्लाम आप लोगों को पढ़ाना शुरू की थी तो मैंने आप लोगों को बताया था वुज़ू और ये सब की सुन्नतें और जो है फ़र्ज़ सुन्नतें, और उसके अलावा जिसको मुस्तहिब कहते हैं। तो उसमें मैंने तयम्मुम का तरीका भी बताया था, और ये भी बताया था कि कुरान पाक में तयम्मुम की आयत है। लेकिन जब मैं इन सहाबी का ये पढ़ी थी तो देखिए, मुझे ये पता चला कि इन सहाबी की वजह से तयम्मुम की आयत नाजिल हुई। और ये सहाबी कौन थे? यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, जो कि
سفر میں ان کے ساتھ جایا کرتے تھے، اور اس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا اور اس وقت تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ تو اگر اب آپ ساری چیزیں کنیکٹ کریں تو ہمیں یہ تو پتہ چل گیا قرآن پاک میں تیمم کی آیت ہے، ہمیں یہ پتہ تھا کہ وضو کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے، پانی اویلیبل نہ ہو، یا پانی تک ہم نہ پہنچ سکتے ہو، یا پانی ہم تک نہیں پہنچ سکتا ہو۔ لیکن ایک دفعہ کسی نے یہ بھی پوچھا تھا یہاں پر کہ دیکھیں، یہ ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ جنابت کے غسل کے لیے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیشہ انسان کچھ نہ کچھ لرن کرتا ہے، پھر یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں سب مل کر کے ایک خزانہ ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ ہاں، جنابت کے غسل کے لیے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، صرف وضو کے لیے نہیں ہے۔ اب آج یہ پتہ چلا کہ وہ کون سے صحابی تھے، یہ کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ جنابت کے تیمم کے لیے، غسل کے لیے پانی نہ ہو تو تیمم کے لیے کیا واقعہ پیش آیا تھا، وہ کون سے صحابی تھے جن کے لیے آیت نازل ہوئی۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اس کو جو ہے وہ ایک قانون بنا دیا، یہ شریعہ ہے، یہ لا ہے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ صحابی تھے حضرت اسلم بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ خادم تھے، اور پھر جب پانی نظر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ واقعہ آپ کو پتہ چلا، صحابی کا نام پتہ چلا، اور تب پتہ چلا او اچھا، اس لیے اس وقت جنابت کے غسل کے لیے پانی نہیں تھا، تو تیمم کی آیت نازل ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خاموش رہتے تھے جب تک کہ انہیں اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کرا، اور پھر حضرت اسلم بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کر کے بتایا، اس کا طریقہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا۔ اچھا، اب دوسرے صحابی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پورا نام ہے حضرت بلال بن رباح۔ ظاہر ہے ہم لوگوں نے صرف بلال حبشی بلال حبشی بلال حبشی ہی پڑھا ہے، لیکن حبشی تو وہ اس لیے کہلاتے تھے کہ وہ افریقن بلیک تھے، تو اس لیے وہ حبشی، اور شاید حبشہ سے ہو سکتا ہے، لیکن پیدا وہ مکہ میں ہوئے تھے، ان کا انٹروڈکشن یہ ہے، اور ان کا پورا نام ہے حضرت بلال بن رباح، را با الف ہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نام حضرت بلال بن رباح تھا، مکہ میں پیدا ہوئے، یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ بیسیکلی جو بگننگ میں جو تھے وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت ہی زیادہ رقم دے کر خرید لیا تھا۔ کیوں خرید لیا تھا؟ کیونکہ یہ غلام جن کے تھے وہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو ان کو طرح طرح سے بہت سخت عذاب دیا کرتا تھا ان کا مالک امیہ جو تھا، وہ ان کو بہت ہی زیادہ عذاب دیا کرتا تھا کیونکہ ان کے غلام تھے، تاکہ حضرت بلال جو ہیں وہ اسلام سے ہٹ جائیں۔ لیکن حضرت بلال کسی طرح بھی اسلام چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خریدا تو بہت بڑی رقم دے کر کے خریدا، اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد بھی کر دیا، خریدا لیکن آزاد کر دیا۔ تو اب جیسے وہ اس وقت غلام تھے، لیکن جب خرید لیا اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا، تو اب ہم انہیں غلام نہیں کہیں گے، اس کے بعد وہ غلام نہیں رہے۔ اور غزوہ بدر، غزوہ احد اور بعد کے تمام غزوات میں وہ شریک رہے، اور ان کی پیدائش کہاں کی تھی؟ مکہ مکرمہ کی۔ پورا نام حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جب لوگوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماں کی وجہ سے بلال بن حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا تھا، یعنی حمامہ جو ہے وہ ان کی امی کا نام تھا۔ فصیح اللسان تھے۔ فصیح اللسان کا مطلب کیا ہے؟ لسان کا مطلب ہے زبان، اور فصیح کا مطلب ہوتا ہے جو گڈ اسپیکر ہو، جس کی آواز اچھی ہو، جس کا بولنا اچھا ہو، فصیح اللسان تھے۔ اور یہ سین کو شین پڑھتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سین کو شین پڑھا کرتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال کی سین بھی شین ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے کہ ان لوگوں سے کہتے تھے کہ بلال کی سین بھی شین ہے، یعنی اب وہ شین ہی ہے۔ چار مؤذن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مؤذن ہیں، جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ لڑائی کے سلسلے میں ملک شام کی طرف نکل گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ ملک شام چلے گئے۔ لیکن ایک اور قول یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود تھے، واللہ عالم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد گئے یا اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ملک شام چلے گئے۔ ان کی وفات جو ہے وہ 20 ہجری میں ہوئی۔ اب 20 ہجری کا مطلب کیا ہوا؟ ہجرت سے شروع ہوتا ہے نا سال، تو 10 ایئرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 10 ایئرس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے 10 ایئرس کے بعد وصال ہو گیا، اور اس کے 10 سال اور بعد تک جو ہے وہ زندہ رہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت ان کی عمر 60 یا اس سے بھی زیادہ تھی۔ ان کی قبر دمشق میں یا داریہ میں یا حلب میں ہے، ایگزیکٹلی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے والوں نے بتایا کہ وہ بہت سیاہ تھے، یعنی بہت ہی سیاہ رنگ تھا ان کا، اور بہت سارے بال تھے، اور ان کے بہت سارے سفید بال ہو گئے تھے آخری میں، لیکن وہ اس پر خضاب نہیں لگایا کرتے تھے۔ یہ دو صحابہ ہو گئے، اور تیسرے صحابی ہیں جن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے جو خادم ہیں، حضرت حبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں سے حضرت حبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ حبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز تیار کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کی مدد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سروں کا ہلنا یعنی محنت کرنا رزق میں زیادتی نہیں کرتا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل بے بس ہوتا ہے اور اس پر جھلی تک نہیں ہوتی، پھر اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ یعنی حضرت حبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو ہیں، کیونکہ اور سوا لکھا ہے اور یہاں پہ مینشن نہیں کیا گیا کہ یہ کیا خدمت کرتے تھے، لیکن یہ حدیث ان سے پتہ چل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز تیار کر رہے تھے اور ہم نے ان کی مدد کی۔ تو جب کوئی مدد کرتا ہے تو وہ خادم ہوتا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا محنت کرنا رزق میں زیادتی نہیں کرتا، یعنی محنت سے کوئی رزق میں زیادتی نہیں ہوتی۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل بے بس ہوتا ہے، اس پر جھلی تک نہیں ہوتی، پھر اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ یعنی انسان محنت کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو زیادہ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ محنت نہ کی جائے۔ دنیا میں رہنے کا ایک تکوینی نظام جو اللہ نے بنایا ہے، ہر کام میں محنت کرنا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ہے، روزی کمانے کے لیے محنت کرنا ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے محنت کرنا ہے، بچوں کی تربیت کرنے کے لیے محنت کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنے کے لیے محنت کرنا ہے، ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے محنت کرنا ہے، اور بہترین دنیا پانے کے لیے بھی ظاہر ہے محنت کرنا ہے۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے محنت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا ہی ہے، محنت تو کرنی ہی ہے، لیکن عطا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فرماتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل بے بس ہوتا ہے۔ نیو بورن بیبی کو دیکھیں، نہ وہ خود کھا سکتا ہے، نہ وہ باتھ روم جا سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ اس کو کوئی سمجھ ہے، نہ اس کو اپنا پتہ ہے کہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں سب کے سامنے یا نہیں پہنے ہوئے ہیں۔ مطلب انسان بالکل بے بس ہوتا ہے، یعنی
جب ہم بڑے بھی ہو گئے ہیں، سمجھدار بھی ہو گئے، تو ہم بے بس ہیں، اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ حدیث کی تفسیر بتا رہی ہوں میں آپ کو، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہم اتنی محنت کرتے ہیں پھر ہمیں کیوں اس کا پھل نہیں ملتا؟ اللہ کی مرضی، جب اللہ تعالیٰ دینا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں محنت کر رہا ہوں، لیکن وہ رونگ ڈائریکشن میں محنت کر رہا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی اسٹریٹجی اور ڈائریکشن چینج کرے، بلکہ سیکھے پہلے کہ کون سا ڈائریکشن رائٹ ہے۔ اگر سیکھے بغیر اندھیرے میں ٹکرے مارتا رہے گا بندہ اور کہے گا، سوچے گا کہ یار یہ میں اتنا محنت کرتا ہوں پھر مجھے کیوں نہیں، آ، یہ کیوں مجھے حاصل نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ تو جو محنت کا ورڈ یوز کرتے ہیں وہ کس راستے پر کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ دولت کمانے پر۔ تو سیکھیے پہلے، انسان سیکھے کہ کون سا ڈائریکشن رائٹ ہے جہاں سے دولت کمائی جا سکتی ہے حلال طریقے سے۔ تو جو مجھے نظر آتا ہے وہ تو ایجوکیشن ہی ہے کہ ایک دفعہ ڈگری لے لی پھر انسان، اور ڈگری لینے کا مطلب صرف ڈگری نہیں ہوتی، ڈگری پلس انسان بہت سارے سبجیکٹس اس میں پڑھائی کرتا ہے، تو اس کو کافی ساری چیزیں، پڑھا لکھا بندہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال گارنٹی کوئی نہیں ہے، گارنٹی صرف اللہ کی ہے کہ اللہ جسے چاہے اسے عطا فرمائے، یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ تو آپ، ہم نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسوا اور سوا، سوری، اچھا اب ایک اور صحابی ہے حضرت زو، اب ان کا دو طرح سے نام لکھا ہوا ہے اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ واللہ عالم وچ ون از رائٹ۔ حضرت زو محبر یا زو مخمر، اب یہ نہیں پتا، مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نقطہ جو ہے وہ خا کا اوپر ہے یا نیچے با کا ہے، تو مخمر بھی ہو سکتا ہے اور محبر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صحابی جو ہیں یہ نجاشی، جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس کے بھتیجے یا بھانجے تھے، یعنی نیفیو تھے، اور نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بھیجا تھا ان صحابی کو۔ حضرت ذو مخمر کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو ہانک کر جلدی تشریف لے گئے، یعنی تیز تیز چلا رہے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس لیے کیا کرتے تھے، ان کا کہنا ہے ان صحابی کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز سے اس لیے کیا کرتے تھے، اونٹ کو چلایا کرتے تھے کبھی کبھی، کہ جو سفر کا سامان ہوتا تھا وہ تھوڑا کم ہوتا تھا، تو وہ چاہتے تھے منزل تک پہنچ جائیں اور کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی ان واقعات سے پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر پتہ چلتا ہے ان واقعات سے، کہ کس صحابی نے کیا بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیہیو کیا۔ یعنی خادم ہیں، اس سے پہلے جو تیمم کی آئی تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پہلے تو کہا بھائی کیوں نماز نہیں پڑھے، تو انہوں نے کہا میں جنبی ہوں، مجھ پہ جنابت کا غسل واجب ہو گیا ہے، لازم ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اپنی طرف سے نہیں کہا کہ آ جاؤ نماز پڑھ لو، چلو مٹی سے تیمم کر لو، نہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا کیا کرتے تھے، تیز 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 آگے اونٹ کو بھگا رہے ہوتے تھے۔ اس کی وجہ بھی بتائی، وجہ کیا، کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ سامان کم نہ پڑ جائے، سلو چلنے کی وجہ سے سفر لمبا نہ ہو جائے۔ لیکن کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ پیچھے رہ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور لوگ آ کر مل گئے۔ دیکھیے ویٹ، یعنی کتنا تحمل، کتنا صبر، کیا بیہیویئر ہے، یہ بیہیویئر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، ان کا بیہیویئر، ان کی عادتیں، ان کا لوگوں کے بات کرنے کے سامنے جواب کس طرح سے دینا، بیہیو کیسے کرنا، یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑاؤ کرنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جب لوگ آ گئے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پڑاؤ کرنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ کسی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے اتر گئے اور فرمایا آج رات پہرا کون دے گا؟ میں نے کہا، یعنی زو حضرت زو محبر یا مخمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا میں، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی لگام مجھے دی اور فرمایا خبردار رہنا اور پہرے میں غفلت نہ کرنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اور اپنی اونٹنی کو پکڑ لیا اور تھوڑی دور جا کر ان کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں ان پر ہی نظر رکھے ہوئے تھا کہ اچانک مجھے اونگ آ گئی، یعنی نیند آ گئی، اور مجھے پتہ اس وقت لگا جب دھوپ کی تیز کرنیں میرے چہرے پر پڑنے لگیں۔ میں ایک دم سے بیدار ہوا اور دائیں بائیں دیکھا تو دونوں سواریاں قریب ہی تھیں، یعنی جو دونوں اونٹنیاں چرنے کے لیے چھوڑی تھی وہ قریب ہی تھیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑی اور ایک آدمی کے پاس جا کر اسے بیدار کیا، اسے جگایا اور کہا کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے لوگ ایک دوسرے کو جگانے لگے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگ گئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا مشکیزے میں پانی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، اور پانی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں اطمینان سے پڑھی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیر کر دی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ نے ہماری روحیں قبض کر لی تھیں، پھر ہماری طرف لوٹا دیں اور ہم نے نماز پڑھ لی۔ اس سے کتنی ساری باتیں پتہ چلی ہیں۔ صحابی کا نام حضرت ذو مخمر اور محبر، اور یہ کون تھے؟ کوئی بتائے گا مجھے کون تھے؟ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بھتیجے یا بھانجے تھے، یعنی نیفیو تھے، اور سفر کے دوران انہوں نے کیا ڈیوٹی لی؟ جب پڑاؤ ڈالا تو نگرانی کی، لیکن نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ تو یہ دیکھیے، یہ سب ہم سب انسان ہیں، سب انسان ہیں ہم لوگ، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام خادم بھی صحابہ ہی کہلائیں گے، غلام بھی صحابہ کہلائیں گے، مگر جو خدمت کرنے والے تھے ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی تھیں۔ آج اگر ہمارے پاس کوئی خدمت کرنے والا ہو اور اس سے غلطی ہو جائے تو کیسے بیہیو کرنا چاہیے؟ تو وہ بھی انسان ہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر دیکھیے، اور 2 رکعتیں جو پڑھی وہ بھی سکون سے پڑھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں کافی دیر ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، دیر نہیں ہوئی ہے، اللہ نے ہماری روحیں قبض کر لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ مسند احمد میں یہ حدیث کے طور پہ بھی بیان کی گئی ہے، لیکن میں تو آپ کو ویسے صحابی کے انٹروڈکشن سے بتا رہی ہوں۔ تو جب ہم سو جاتے ہیں گہری نیند میں تو ہماری روحیں قبض کر لی جاتی ہیں، پھر ہماری طرف لوٹا دیں، پھر جب ہم جاگتے ہیں تو ہماری طرف لوٹا دی جاتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے صحابہ کرام جنہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا سب نے نماز پڑھی پوری۔ وما علینا الا البلاغ۔ کوئی مجھے نام بتایا آج کتنے صحابی آپ نے پڑھے؟ حضرت اسلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبہ اور حضرت سوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ حضرت ذو محمر ہے یا مبہر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دو ہیں تو دونوں کا عنہما۔ شاباش۔ اور جب زیادہ ہوں گے 2 سے تو کیا کہیں گے؟ بتائیے یاسو۔ عنہم۔ شاباش، ویری گڈ۔ 2 ہوں گے تو عنہما، سنگیولر ہوگا تو کیا کہیں گے؟ ایک عنہ ہوگا عنہ انہو۔ انہو۔
انہو، اور دو سے زیادہ ہوں گے تو انہو، انہم. ان اچھا، ماشاء اللہ سے آپ لوگوں نے اچھا پڑھ لیا. اچھا، کسی کو کوئی سوال ہے؟ ہاں، میں ایک سوال کرتی ہوں آپ لوگوں کو جگانے کے لیے، کہ تیمم کی جو آیت نازل ہوئی تو وہ جو واقعہ ہے وہ کون سے صحابی ہیں؟ کوئی وہ بندہ بتائے جس نے ابھی تک جواب نہیں دیا ہو. بندہ کیا، بندی، سوری. حضرت اسلح بن شریک. حضرت اسلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح. یہ واقعہ ان سے پتہ چلا، اور جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ نے ہماری روحیں قبض کر لی تھی، یعنی نیند آ گئی تھی، گہری نیند میں ہم سوتے رہ گئے اور ہماری طرف لوٹا دی. اور یہ کون سے صحابی ہیں جو واقعہ سنا رہے ہیں اور جو سفر میں ساتھ تھے؟ حضرت ربی بن بدر. نہیں، حضرت ذو مہر یا مبہر رضی اللہ عنہ، میں پر، ہاں، میں مسند احمد کی جو حدیث میں. جی جی، شاباش شاباش. لکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اور مجھے پتہ ہے یاسمین چیپا لکھتی ہیں. لکھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات پڑھنا، واسطے اللہ نظر اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین، آمین. اور ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا. اگر میں کسی سے یہ پوچھ لوں، یاسمین شیپا تو لکھتی ہیں مجھے پتہ ہے، لیکن اگر میں کسی سے پوچھ لوں کہ ان کی کنیت کیا تھی، تو بتا سکتے ہیں کیا؟ یا یہ بتا دیں کہ وہ خادم تو تھے، مگر ان کے ذمے کیا خدمت تھی حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ میں بتاؤں؟ آپ کے پاس تو لکھا ہوا ہے جانی، یہی تو فائدہ ہے میں لکھنے کا. بتاتی ہوں. جی بتائیے. وہ رسول پاک کو وضو کرواتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی وضو کا پانی ہاں دیتے تھے مہیا وہ. مہیا کرتے تھے. بالکل. ٹھیک ہے، اور کثرت سے سجدے کرتے تھے. اور کثرت سے سجدے کرتے تھے. سبحان اللہ. سے دیکھیے ہم لوگ کتنے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں جب ہمیں نالج آئے گی، پھر جب آپ کبھی حدیث پڑھیں گے کہ ان سے مروی ہے، ان سے روایت ہے. مروی کا مطلب کیا ہے؟ چلیں آج یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. مروی سے مطلب ہے روایت. روایت کو انگلش میں اگر آپ بولیں نا تو ٹریڈیشن. روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کوئی بھی چیز بہت اوپر سے چلی آ رہی ہو. تو اس لیے جب کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی حدیث بتائی جاتی ہے، جیسے اب کوئی صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پر گئے، ہم سفر میں تھے، ایسا ہوا ایسا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، پھر یہ ہوا، ایسے ہوا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو وہ روایت کہلاتی ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی سے چلی آ رہی ہے، اس کو روایت کہتے ہیں. روایت ایکچولی انگلش کا ورڈ ہے. انگلش میں اگر آپ بولیں گے تو ٹریڈیشن بولیں گے. جیسے پاکستان کے کچھ ٹریڈیشنز ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے پاکستانی لوگ ہیں، پاکستانی قوم کے ٹریڈیشنز ہیں، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ روایات. خود سے پہننا، شلوار قمیض، فلانا فلانا فلانا، شیروانی، کچھ بھی، کوئی بھی چیز. یہ تو میں ایسے ہی آپ کو، جیسے کھانوں میں کچھ روایتیں، اس طرح ہر خاندان کی نسب کی بھی روایات ہوتی ہیں. نسب کی بھی روایات ہوتی ہیں. کوئی فیملی جو ہے اس کا نسب اگر شیخ ہیں یا ملک ہیں یا کچھ اور ہیں یا کچھ اور ہیں، تو ان کی بھی جب سے وہ لاسٹ نیم شروع ہوا ہوتا ہے تو ان کے بڑوں بڑوں کی
دادا پر داداؤں اور ان کے اوپر سے بھی خاندانی روایات چلی آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ ہم کہتے ہیں یہ ہماری خاندانی روایات ہیں۔ خاندانی روایات کا مطلب ہے نسب روایت، روایت کا مطلب ہے جو اوپر سے بہت پہلے سے چلی آ رہی ہو اور جس کو سب فالو کرتے ہو۔ تو روایت کا مطلب سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ کہ جب حدیث میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں صحابی روایت کرتے ہیں یا مروی ہے، تو مروی اور روایت ایک ہی بات ہے۔ مروی ناؤن ہے اور روایت جو ہے وہ ورب ہے، یعنی روایت کی جاتی ہے اور روایت کرنے والے کو مروی کہتے ہیں، ان سے مروی ہے یا وہ روایت کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں گی ان سے مروی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے روایت کی ہے، یعنی روایت کا مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے یہ صحابی۔ تو آپ جب بخاری شریف کھولیں، اگر مسلم شریف کھولیں یا کوئی بھی قرآن، کوئی بھی حدیث کی کتاب صحاح ستہ میں سے کھولیں، تو آپ کو ایک پوری چین نظر آئے گی۔ ان صحابی نے بتایا، ان کو ان صحابی نے بتایا، ان کو ان صحابی نے بتایا، ان کو ان صحابی نے بتایا، ایسے اوپر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے سلسلہ۔ اس کو کہتے ہیں چین۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو حدیث ہے وہ ایکچولی تابعین یا تبع تابعین نے بتائی ہو، لیکن اگر تبع تابعین نے بتائی ہے تو تبع تابعین کو تابعین کا نام لکھا ہوا ہوگا وہاں چین میں، کہ مجھے انہوں نے بتائی تھی، یہ تابعین ہے۔ پھر تابعین کہیں گے کہ مجھے ان صحابی نے بتائی تھی فلاں فلاں، وہ صحابی کہیں گے مجھے اس سے پہلے میرے جو ہے وہ اس صحابی نے بتائی تھی، کیونکہ ایوری ٹائم سارے صحابہ کرام تو اس سچویشن میں نہیں ہوتے، وہاں موجود نہیں ہوتے۔ تو اکثر یہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، ان سے دوسرے صحابہ کرام شہد کی مکھیوں کی طرح ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور کہتے تھے ارے بتاؤ، ارے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے کیا دیکھا، کیا سیکھا، کیا ہوا وہاں، کیا ہوا وہاں، کیا۔ تو پھر آگے بڑھتی جاتی باتیں۔ جیسے ہم کہیں شادی میں جاتے ہیں، کوئی دوست نہیں جاتی یا بہن نہیں جاتی یا فیملی، تو وہ کہتے ہیں اچھا شادی کیسی رہی، اچھا دلہن کیسی ہو رہی تھی۔ اب کیا بتا ہم رہے ہیں کیونکہ ہم گئے تھے، لیکن پتہ کتنے سارے لوگ کیونکہ وہ پتہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پتہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ سب ایک وقت میں سارے ساتھ تو نہیں ہوتے تھے، کبھی کوئی ہوتا تھا، کبھی کوئی ہوتا تھا، کبھی گھر کے اندر جس طرح ہم نے پڑھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے تو وہ ہوتے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے اور وہ ہوتے تھے۔ اب جو گھر کے اندر ہوتا تھا، جو سفر میں ہوتا تھا، جو کوئی مسجد نبوی میں ہوتا تھا، تو ایک ہی وقت میں سارے تو نہیں ہوتے تھے، ہے نا؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں اگر ایک فیملی کو بھی دیکھیں، میاں بیوی بچے، تو وہ سب ایک ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تو نہیں ہوتے ہر موقع پر۔ کبھی ایک بچے کو پتا ہے ماں کے بارے میں کوئی ایک واقعہ، باپ کے بارے میں، اس طرح سے۔ تو یہ روایت اور چین جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، وہ یہ کہلاتی ہے۔ کوئی سوال ہے اس پر تو بتائیے۔ آئی ایم شیور آج آپ نے سیکھا ہوگا کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ کس طریقے سے ہوتا ہے، اور دماغ کی بتیاں بھی جلتی ہیں کہ اچھا ہاں واقعی سارے صحابہ تھوڑی ہوتے ہیں کوئی، وہ تو پھر جب جو آتے ہیں سفر سے تو ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی سفر میں کیا کیا باتیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا دیکھا تم نے، کچھ کہا، کوئی حکم دیا، کوئی بات ہوئی، اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو ٹوٹل کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا ٹوٹل ابھی تک جو پڑھ چکے ہیں؟ 8۔ 8۔ 3 پہلے کے ہیں اور آج جو ہے وہ 5 کے بارے میں پڑھا نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، حضرت اسلہ بن شریک رضا عنہ، اور جو 2 تھے نا حضرت حبہ اور حضرت سوا عنہما، یہ 2 ہیں نا۔ ہاں یہاں پر نام 2 لکھے ہوئے ہیں اور کر کے، اور پھر واقعے میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ ہم جب جا رہے تھے، یعنی ہاں پلورل کر کے تو 2 ہی ہیں، جی، تو ٹوٹل آج 5 کیے اور پہلے 3، 8 ہو گئے۔ 8 ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو ہمیں ایک ہی بات پتہ ہے کہ وہ مؤذن تھے، اذان دینے والے تھے، لیکن ایکچولی 4 مؤذن تھے، ٹھیک ہے، 4 تھے ٹوٹل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔
ان میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ غلام تھے. غلام تو پہلے تھے، وہ جب غلامی میں تھے تبھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ سب سے پہلے مؤذن تھے. جو 3 تھے وہ ان کے بعد کے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور خادم تھے، حضرت اسما بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ دیکھیں، اسما بن حارثہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اسما بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر پیش ہو، لیکن چونکہ ہم اردو میں اسما بولتے ہیں، یا پھر اسما بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسم کا مطلب ہے نام. حضرت اسما بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسما بھی ہو سکتا ہے، اسما بھی ہو سکتا ہے، اور اسما بھی ہو سکتا ہے. یہ اہل صفہ میں سے تھے. یہ ہند بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. مسند احمد میں حضرت اسما بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر بھیجا، یعنی مجھ سے کہا کہ اپنی قوم میں جا کر عاشورہ کے دن کے روزے کا حکم دو. یہ بھی خادم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنی قوم میں جا کے، ہو سکتا ہے ان کی قوم کوئی ڈیفرنٹ ہو، کہیں اور ہو. اہل صفہ تھے نا، اہل صفہ میں سے یہ صحابی تھے. تو کہا کہ اپنی قوم کو جا کے عاشورہ کے دن کے روزے کا حکم دو. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ کھا پی چکے ہوں تو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کھا پی چکے ہوں تو باقی دن کا روزہ پورا کر لیں، یعنی اگر کھا پی چکے ہیں تو پھر بھی روزہ رکھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہند اور اسما بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہی سمجھا کرتا تھا. 2 لوگوں کو، ہند بن حارثہ، یہ دونوں بھائی تھے. اب یہ ہند بھی ہو سکتا ہے، ہند بھی ہو سکتا ہے، ہند بھی ہو سکتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے. حضرت اسما بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسما بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 66 ہجری کو بصرہ میں 80 سال کی عمر میں ہوئی. اب 66 ہجری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تو ہجرت کے 10 سال بعد ہو گیا. تو اب سوچے اس کے بعد وہ اس کے بعد 56 ایئرز زندہ رہے، تو حضرت اسما بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی زیادہ حدیثیں یا واقعات ہوں گے. اور ان کی عمر ہوئی 80 سال کی عمر میں وفات ہوئی. یہاں پر ہمارا اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی تو 40 سال کی ایج میں آئی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے فرینڈ تھے. یعنی جو نہیں ہوتا ایک ساتھ کھیلنا کودنا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام خادموں میں لکھوایا ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی ذمہ داری لی تھی، خاص طور پر سفر کے ہجرت میں. تو اس لیے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
خادم میں اپنا نام لکھوایا، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کے خادم ہی تھے، کیونکہ پورا ہجرت کا جو ٹائم تھا گھر سے لے کے مکہ سے لے کے مدینہ تک، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا اونلی پرسن جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کانسٹنٹ کرتے رہے پوری ہجرت کے اس میں ٹائم میں. تو یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی خادم میں ہے. اور یہ مطلب یہاں آج کے دور میں تو ہم اگر کسی سے کہیں میں اس کا نوکر ہوں، یا میں اس کی جوتے اٹھاتا ہوں، یا میں اس کو کھانا کھلاتی ہوں، یا میں اس کی وہ ہوں، تو برا سمجھا جاتا ہے نا. لیکن اتنی بڑی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کا خادم کہلوانا بھی اعزاز کی بات ہے، کہ خدمت کی اپرچونٹی ملی، اللہ نے وہ اپرچونٹی دی. اچھا، ایک صحابی اور ہیں حضرت ابو السمحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمحہ ابو السمح، سین میم ہا حلوے والے، ابو السمح. ان کی ڈیوٹی کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرنا چاہتے تھے، جب ان کو غسل کرنا ہوتا تھا، تو وہ غسل کے لیے برتن دیتے تھے. غسل کرنے کے لیے جو برتن دیتے تھے وہ یہ خدمت کرتے تھے، ان کی ڈیوٹی یہ تھی. یہ فرماتے ہیں ابو السمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنا چاہتے تو فرماتے مجھے غسل کے لیے برتن دو. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پردہ کر دیتا تھا. انہوں نے بھی خدمت کی، یہ خادم تھے. ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر پیشاب کر دیا. میں اس کو دھونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے، لڑکے کے پیشاب پر صرف چھینٹیں ماری جاتی ہیں. یہ آپ کو حدیث بھی پتہ چل گئے اور صحابی بھی پتہ چل گئے. لیکن کون سی ایج کی بات ہو رہی ہے؟ جب بچہ کھانا نہیں کھاتا ہوتا، بہت چھوٹا ہوتا ہے. کیونکہ پتہ چل رہا ہے اس بات سے کہ حضرت حسن تھے یا حضرت حسین تھے، یہ صحابی کہہ رہے ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر پیشاب کر دیا. تو ظاہری بات ہے وہ کس ایج کے ہوں گے؟ کتنی چھوٹی عمر کے بچے کو ہم اپنے سینے پر لٹاتے ہیں، 2 مہینے کا ہو یا اس طرح سے. تو وہ کہتے ہیں کیونکہ خادم تھے حضرت ابو السمح، تو وہ کہتے ہیں کہ میں دھونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھیں یہاں سے حدیث بھی پتہ چلتی ہے اور مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ انہوں نے کہا لڑکی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے، لڑکے کے پیشاب پر صرف چھینٹیں ماری جاتی ہیں. وما علینا الا البلاغ. ہر ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سے، کیونکہ وہی تو ہمیں دین ملا کہاں سے، ہمیں معاملات پتہ کہاں سے چلیں گے بھائی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ازواج مطہرات سے، اور زیادہ تر جو معاملات ہیں یہ ابھی تو ہمارا خادم کا چل رہا ہے ٹاپک. کاتبین وحی میں آپ لوگ کو بتا چکی تھی، وحی لکھنے والے جو تھے وہ الگ تھے، غلام الگ تھے. تو یہاں پر ہمارا ختم ہوتا ہے. اور بھی خادم ہیں، حضرت مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. طبرانی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سال تک خدمت کی. اس دوران جو کام میں نے نہیں کیا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پوچھا کیوں نہیں کیا، جو نہیں کیا اس کے بارے میں نہیں کہا کیوں نہیں کیا. اور 10 یا 15 سال خدمت کی ان صحابی نے، اور ان خادم نے 10 یا 15 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. اس وجہ سے خادم انہیں کہا جاتا ہے.
اور ان کا نام ہے حضرت مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ ایکچولی شروع میں جو تھے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، لیکن جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا، تو سوال یہ بھی آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خادم کہاں سے آئے، یہ غلام کہاں سے آئے؟ تو کبھی کسی نے دے دیا، جیسے نجاشی، جیسے ابھی یہ حضرت ام سلمہ کہ یہ غلام تھے، لیکن پھر خدمت میں ان کو چھوڑ دیا، تو انہوں نے تقریباً 15 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ 15 سال اٹس اے لانگ ٹائم، اچھا لمبا عرصہ ہے۔ تو یہ بھی حضرت مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کچھ اور صحابہ کرام ہیں، ان کا تھوڑا لمبا بیان ہے، تو وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو نیکسٹ اس میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا وضو کا پانی، وضو کا سامان و وضو کا پانی دینے والے کون تھے، غسل کے لیے پانی دینے کے لیے برتن پکڑانا یا پردہ کرنا وہ کون تھے، اور تیمم کا پتہ چل گیا کہ کس کی وجہ سے تیمم، کون سے صحابی تھے جن کے لیے تیمم کی آیت نازل ہوئی تھی، ہے نا، اور ہجرت میں کون سے خادم تھے جو خدمت کرتے تھے، اور سفر میں کون تھے جو ساتھ رہتے تھے اور انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، اور جو مؤذن تھے وہ کون تھے، پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال بن رباح، را با الف حلبے والی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر کرنا، اور سے اللہ نظر اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس تمام کو ہماری سب کی طرف سے ہدیتاً تحفتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے اس کا ثواب پہنچا دے، ہدیتاً تحفتاً سب کو ثواب پہنچا دے، تمام انبیاء علیہ السلام، پیغمبر، اور ہم سب کے مرحومین، اعزا و اقربا، والدین، آبا و اجداد، سب کی خدمت میں اس تمام کا ثواب پہنچا دیں، اور اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔